सब आशिकों का मजमा ईमान वाले मोमिनीन यहाँ मौजूद है। आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि मेराजुन नबी जब हमारी मस्जिद, हमारे मेहराबों से बयान होती है, हमारे मिंबर से बयान होती है हुजूर की मेराज, तो हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब अर्श पे कदम रखा, अल्लाह के रसूल ने जब अर्श पे कदम रखा तो अर्श की मेराज हो गई और वो अर्श मुअल्ला हो गया। आप ध्यान दें, बहुत आसानी के साथ जो मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूं कि अहले बैत को समझने की कोशिश करें। जिस अर्श पर हुजूर चंद लम्हे के लिए कदम रख दें वो अर्श क्या हो जाता है? अर्श मुअल्ला। जिस पर एक बार कदम रखे, सिर्फ एक बार, कितनी देर के लिए रखा वो उतनी देर तो अल्लाह जानता है, हम उस टाइम को बता नहीं सकते, लेकिन एक बार कदम रखा तो अर्श क्या हुआ? अर्श मुअल्ला। तो जिस पर नबी कदम रख दे वो अर्श मुअल्ला हो जाता है। और जिस अली को नबी अपने कंधों पे खड़ा करे, जिस पे तलवा रखे वो अर्श मुअल्ला, और जिसको अपने कंधों पे चढ़ाए वो नबी की अहले बैत। बल्कि अगर एक जुमले में कहूं तो समझे, जिस पे कदम रखा है वो अर्श मुअल्ला है और जिसको कंधे पे उठाया है वो अलीजुल वलीजुल्लाह है। बस फर्क इतना है, अली अल्लाह का वली है, ये कलमे का जुस्त नहीं लेकिन हमारे अकीदे का हिस्सा जरूर है। ये है अली मुर्तजा की जात। और वो हसन मुश्तबा जिसको कंधों पे उठाया, वो हुसैन पाक जिसको कंधों पे उठाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और फरमाया व खासती, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। अल्लाह का अगर कोई खास है तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और रसूलुल्लाह का अगर कोई खास है तो उसको अली, फातिमा, हसन और हुसैन कहते हैं। मेरे भाई, जो नबी के गली का कुत्ता हो जाए उसकी शान बयान नहीं की जा सकती, तो जो नबी के खास लोग हैं उनकी शान क्या बयान की जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ नहीं, सिर्फ फरमाया जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उस दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रहेंगे। अब यहाँ बस आखिरी बात जो करनी है, अब यहाँ सबसे पूछा जाए कि आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम कहेंगे हाँ करते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूँ, जब अहले बैत से मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो इमाम हुसैन किसके खिलाफ करबला में गए थे? कभी सोचा? इमाम हुसैन करबला में किसके खिलाफ गए थे? तो आप सब कहेंगे इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ गए थे। बोलो भाई, इसके अलावा और कोई जवाब है? इमाम हुसैन किसके खिलाफ गए थे? यजीद के खिलाफ। यजीद में क्या बुराई थी? कभी सोचा यजीद में क्या बुराई थी? यजीद सहाबी रसूल का बेटा था। हमारे अकीदे में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला सहाबी हैं, वो सहाबी का बेटा था। उसकी फुप्पी रसूलुल्लाह की बीवी है सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला। फिर यजीद से झगड़ा क्या था? कभी आप सोचा, कभी गौर किया? उसकी फुप्पी उम्मे हबीबा मोमिनीन की माँ है, हजरत उम्मे हबीबा। गौर कीजिए, वो सहाबी का बेटा है। फिर उसके खिलाफ करबला में जाने की वजह क्या? नंबर एक, यजीद कलेमा पढ़ के कलेमे का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए इमाम गए। जो आप और हम कर रहे हैं, हम भी कलेमा पढ़ के माज़अल्लाह कलेमे का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ काम करते हैं कि नहीं करते? ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। यजीद कलेमा पढ़ के भी नमाजों को तर्क कर रहा था। बोलो, आज कलेमा पढ़ के नमाजें छोड़ी जा रही कि नहीं छोड़ी जा रही? जिस दिन इमाम अली मकाम ने अपना पूरा घर लुटाया नमाज बचाने के लिए, उसी आशूरा के दिन हम नमाजें तर्क करते हैं। इमाम अली मकाम, यजीद शराब पीता था और वो शराब को आम करना चाहता था। यजीद शराब और नशे का इतना आदी था कि इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि यजीद ने सफरे हज में भी शराब को नहीं छोड़ा, इतना वो शराब का आदी था। इमाम अली मकाम उसके खिलाफ खड़े हुए। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को हुसैनी कहकर अगर नशे को प्रमोट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हुसैनी कहकर अपने आप को यजीद के किरदार को जिंदा कर रहे हैं। यजीद बंदरों का नाच देखता था, आप हीरो का नाच देखते हो। यजीद नशा और शराब को आम करना, उस जालिम ने तो यहाँ तक कहा, काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं, उसने कहा अगर मुसलमान होकर शराब नहीं पी सकते तो ईसाई बन करके शराब पियो। उसने शराब का इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की।
لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہہ کر کہیں نہ کہیں وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یزید عورتوں کا اتنا دل ڈالا تھا، ایسا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی، خود کی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالی۔ اب آپ بتائیں آج ہمارا تعلق عورتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا تعلق تقدس والا ہے یا جرائم اور پاپ والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر یزید سے نفرت اور امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے۔ امام علی مقام نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا اور ہمارے گھروں کا ماحول کیسا؟ امام علی مقام کے دل میں نماز کی ادائیگی کا جذبہ کیسا اور ہمارے دلوں میں جذبہ کیسا؟ امام تو 72 زخم کھانے کے بعد بھی آخری میں سجدہ کرتے ہیں، وہ کربلا کے ریگزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور ہم اے سی میں پڑے رہ کر سجدے کو ترک کرتے ہیں، وہ دھوپ میں سجدہ کرتے ہیں اور ہم ٹھنڈک میں سجدے کو ترک کرتے ہیں، وہ سب کچھ لٹا کر سجدہ کرتے ہیں، ہم سارے عیش پانے کے بعد سجدے کو ترک کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے تو جب بات یاد آتی تو حیرانی ہوتی ہے، آج ہماری بیٹیاں بے پردہ اسکول جائیں، بے پردہ کالج جائیں، بے پردہ گھومنے جائیں، بے پردہ ولیموں میں جائیں، بے پردہ شادیوں میں جائیں، ہم حرام کھائیں، اللہ اکبر، لیکن آؤ کربلا کو دیکھو، امام نے اپنے گھر کا ماحول کیسے بنایا تھا، کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ نے 10 دن میں سنا ہوگا، یقیناً علماء نے سنایا ہوگا، لیکن آخری بات کے طور پر ایک بات میں آپ سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو دل کے کانوں سے سن لو۔ جس وقت 10ویں محرم کو امام علی مقام شہید ہو گئے، آپ کے سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، آپ کا پورا خاندان شہید ہو گیا، چند عورتیں بچی، 2-3 بچے بچے اور چند بیٹیاں بچی اور سب شہید ہو گئے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا جس وقت امام شہید ہوئے ہیں آپ کے سر کو کاٹ لیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ لیا گیا، ننھے سے 6 مہینے کے بچے کے سر کو بھی کاٹ لیا گیا، اور اس کے بعد ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے۔ تاریخ گواہ ہے، ابن جریر سے لے کر سعد الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے جسم کو کچلا گیا۔ تھوڑا تصور کریں، جس جسم کی خاطر رسول اللہ، جس وجود کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، میرا حسین میری پشت سے زمین پر نہ گر جائے، میرے آقا جس کے لیے سجدہ طویل کرتے ہیں، جس وقت ان کے جسم پر 10 گھوڑے دوڑے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ میری قوم کے جوانوں، آپ سیاہیں ستہ اٹھا کر کے دیکھیں، ام المومنین ام سلمہ خواب دیکھ رہی ہے، ابن الامہ رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس خواب دیکھ رہے ہیں کہ عاشوراء کے دن اللہ کے رسول کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، حضور کے وجود ناز پر جو لباس ہے اس پر خون کے دھبے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر ہو، یا رسول اللہ قربانت شوم، حضور ہم آپ پر قربان ہو جائیں، آج آپ کی داڑھی پر گرد و غبار آپ کی داڑھی کو چوم رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے، آپ کے کرتے پر خون کے دھبے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا آج میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا، میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا، میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرنے کے لیے میدان کربلا میں گیا ہوا تھا۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، لاشوں پر گھوڑے دوڑ چکے، خیمے جلائے جا چکے، اللہ اکبر، نبی کے گھر کی شہزادیاں جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جن کے سر کے دوپٹوں پر کبھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑی، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے جب کوفہ لے جایا گیا تو کوفہ میں اعلان کیا گیا، کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو ہم نے ان کو مار ڈالا ہے جو لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں بتایا یزیدیوں نے کہ حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، بلکہ جھوٹ بولا یہ کہہ کر، کیونکہ جانتے تھے اگر کوفہ والوں کو پتا چل گیا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے تو تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ ڈاکو تھے جو لوگوں کا راستہ لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، تو تم تماشا دیکھنے آؤ۔ تو کوفہ کے مرد رستے میں آ گئے، کوفہ کی عورتیں جو ہے چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں پہ چڑھنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی، آپس میں بات
باتیں کرنے لگی، اگر قیدیوں کو صدقہ دو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے شوہر کیسے بھی تھے، ان کے باپ کیسے بھی تھے، وہ لٹیرے تھے، لیکن یہ تو قیدی ہے، چلو ان کو صدقہ دیں گے۔ ابھی لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ آل رسول کا قافلہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں 7 محرم سے پانی بند تھا، 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا، تقریباً 13-14 محرم کو کوفہ پہنچا، یعنی ایک ہفتے کے بھوکے پیاسے 7 سال کی سکینہ ایک ہفتے کی بھوکی ہے، سیدہ زینب ایک ہفتے کی بھوکی پیاسی ہے، امام زین العابدین کئی دن کے بیمار ہے۔ جانتے ہیں جب کوفہ والے روٹیاں پھینکتے ہیں صدقہ صدقہ صدقہ، جب روٹی پھینکتے ہیں تو سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی 12 14 16 گھنٹے کا بھوکا ہوگا اور اس کو پانی یا کھانا ملے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر فوراً کھانا شروع کر دے گا، لیکن یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی۔ جب 7 سال کی ایک ہفتے کی بھوکی 7 سال کی ایک ہفتے کی بھوکی ننھی سکینہ کی گود میں جب کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا یہ کہہ کر کہ یہ صدقہ ہے تو سکینہ نے کھایا نہیں، یہ امام حسین کے گھر کی تربیت تھی، کھایا نہیں اور اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ توجہ کریں، ہم آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا ایک ہفتے بھوکے رہنے کے بعد آل رسول پر حرام صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ پوچھا سکینہ نے۔ اس وقت سیدہ زینب نے تیور بدلے اور تیور بدل کر کہا ظالم کوفیوں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پہچانو ہم آل رسول ہیں، یہ تمہارا صدقہ واپس لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بس 2 جملے کہہ کر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ صدقہ تو صرف آل رسول پر حرام تھا اور غریبوں پر امت کے تو حلال ہے، صدقہ پاک ہے، صدقہ ناپاک نہیں ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں ممبئی کی سرزمین پہ رہنے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، آل رسول پہ صدقہ حرام ہے، ایک ہفتے کی بھوک کے بعد بھی انہوں نے صدقہ نہیں کھایا۔ جو صدقہ نہیں کھاتے یہ حسینی ہیں۔ ارے مسلمانوں، ان پر صدقہ حرام تھا، انہوں نے صدقہ نہیں کھایا۔ تم سود کیسے کھاتے ہو؟ تم چوری کے پیسے کیسے کھاتے ہو؟ تم شراب کی کمائی کیسے کھاتے ہو؟ تم جوا کی کمائی کیسے کھاتے ہو؟ بتاؤ، وہ صدقہ جو حلال ہے لیکن وہ صدقہ جو اور لوگوں پر حلال ہے صرف آل رسول پر حرام ہے۔ جو صدقہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، ایک ہفتے کی بھوک کے بعد انہوں نے نہیں کھایا، لیکن اللہ اکبر، وہ سود جو سور سے بھی زیادہ بدترین ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، لیکن سود کھانا سور کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ سور حرام ہے مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان سے اعلان جنگ کیا ہے، رسول اللہ نے حدیث میں ان سے اعلان جنگ کیا ہے۔ حسینی بنتے ہو؟ ارے حسینی تو وہ ہے، سکینہ نے بتا دیا ہم ایک ہفتے بھوکے رہ سکتے ہیں مگر حرام نہیں کھا سکتے، اور ہم اپنی ناجائز خواہشات کے لیے حرام کو اپنے اوپر حلال کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وہ سود جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا 1000 سال تک وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے۔ سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا دونوں برابر ہے۔ مسلمانوں، تمہاری روح کیسے گوارا کرتی ہے، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے، تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ یاد رکھنا 10 دن کے جلسے کر کے کوئی سچا حسینی نہیں ہو سکتا، صرف شربت اور کھچڑا کھا کر اور پکا کر کوئی حسینی نہیں ہو سکتا جب تک تعلیمات امام حسین پر عمل نہ کیا جائے۔ آؤ صرف شربت اور کھچڑے کے حسینی بننے کی بجائے، 10 دن کے جلسہ کرنے کے حسینی بننے کی بجائے ہم کردار کے حسینی بنے، تعلیمات کے حسینی بنے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ دنیا پکار اٹھے 1450 سال کے بعد جب حسینی کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اس طرح اپنے کردار سے یاد دلاؤ، حسین اس عظیم قائد کا نام ہے، حسین اس عظیم تحریک کا نام ہے، حسین اس عظیم فکر کا نام ہے، حسین اس عظیم جو ہے وہ دعوت کا نام ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جہد مسلسل کا نام ہے۔ اللہ اکبر، ہر باطل کے خلاف جو اڑا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جس نے باطل کو دھول چٹایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے دین کو قیامت تک محفوظ کیا
کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے ضمیر کا سودا نہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نماز کو نئی زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نظام شریعت کو زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، اور میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوا، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، جتنا وقت تھا میں نے بات پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ سب کی محبت قبول فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ حضرات اپنا سکون کے ساتھ رہیں، کل پوشی حضرت کی ہوگی گونیا مسجد کی طرف سے۔ آپ حضرات اطمینان سکون کے ساتھ یہ پرنور منظر دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات خاموشی رہیں، دعا کر لیں، حضرت دعا فرمائیں گے، اب حضرات جاؤں بھائی دعا کریں گے۔ سب لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، اور شہدائے کربلا، اسیران کربلا، خلفائے راشدین، تمام انبیاء صالحین، کل امت محمدیہ اور اس شہر کے تمام اولیاء اللہ کی روحوں کو ایصال ثواب۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر